मुअज़्ज़िज़ान मुहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फैज़ान खुलासे तरावी 7वां पारा। व इज़ा समिऊ। ईसाइयों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कुरान करीम सुनकर अपने आंसू पर काबू नहीं रख पाते और बेइख्तियार उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वाक़या असल में ये था कि कुफार मक्का के मजालिम से तंग आकर मुसलमानों का एक काफ़िला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हिजरत करके मुल्क हबशा गया और हबशा ईसाइयों का मुल्क था। मुशरिकीन मक्का उनके पीछे गए और हबशा के बादशाह नजाशी के सामने गलत बयानी करके मुसलमान के ख़िलाफ़ एक साजिश करने की कोशिश की। नजाशी ने मुसलमानों को तलब करके सवालात किए। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजाशी को सूरह मरियम पढ़कर सुनाना शुरू की तो नजाशी और उसके साथियों पर कुरान करीम सुनकर ऐसी रिक्कत तारी हो गई कि उनकी हिचकियाँ बन गईं, उनकी दहाड़ियाँ आंसू से भीग गईं। आखिरकार करामे इलाही से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमानों को वहाँ पर मेहमान के तौर पर अपने मुल्क में ठहराने का ऐलान कर दिया और मुशरिकीन मक्का रुसवा हुए। इसके बाद आयत नंबर 87 से हलाल और हराम के हवाले से कुछ गुफ्तगू और इंतहा पसंदी की मजम्मत की गई कि इस्लाम इंसानों को मयाना रवी का दर्स देता है, इत्तिदाल का दर्स देता है। फिर आयत नंबर 89 में कसम के अहकाम हैं। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की एक जमात ने खाने पीने की चंद चीज़ें हलाल चीज़ें और कुछ लिबास अपने ऊपर हराम कर लिए और दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। मज़ीद यह कि उस पर उन्होंने कस्में भी खा ली। जब अल्लाह ताला ने उन्हें उस चीज़ से मना किया तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम अपनी कस्मों का क्या करें। उस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल फरमाई जिसमें कसम के अहकाम बयान किए गए। कसम की 3 किस्में हैं। पहली किस्म यमीन लगो यानी गलत फहमी की कसम। ये वो कसम है कि आदमी किसी वाक़िया को अपने ख्याल में सही जानकर कसम खा लिए और हकीकत में वह ऐसा न हो, ऐसी कसम पर कफ़ारा नहीं। दूसरी किस्म यमीन गमूस यानी झूठी कसम। किसी गुज़िश्ता वाक़िया के मुतालिक जानबूझकर झूठी कसम खाना यह हराम है। यमीन मुनक़िदा जो किसी आइंदा के मामले पर उसे पूरा करने या पूरा न करने के लिए खाई जाए। किसी सही मामले पर खाई गई ऐसी कसम तोड़ना मना भी है और उस पर कफ़ारा भी लाजिम है। कसम की तीसरी सूरत पर ही कफ़ारा लाजिम आता है। यहाँ आयत मुबारका में कसम का कफ़ारा भी बयान किया गया है और कसम का कफ़ारा ये है कि अगर कोई कसम तोड़े तो एक गुलाम आज़ाद करे या 10 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर दरमियाने दर्जे का खाना खिलाए या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाए। इन तीनों में से कोई भी तरीक़ा इख्तियार करने की इजाज़त है और अगर तीनों में से किसी की भी ताकत न हो तो मुसलसल 3 रोज़े रखना कफ़ारा है। मज़ीद अहकाम कुतुब फ़िक़्ह में देखे जा सकते हैं या इसी आयत के तहत सिरातुल जनान से मुताला किए जा सकते हैं। फिर आयत नंबर 90 से 92 में शराब और जुए की हुर्मत का फैसला बयान कर दिया गया है। सूरह बकर के अंदर उसके नुकसानात को बयान किया। फिर आगे चल कर बयान किया कि जब तुम नमाज से करीब जाने लगो तो उससे पहले नशा वगैरह न करो और अब उसको बिल्कुल हराम करार दे दिया गया और उसके बाद कभी भी शराब हलाल नहीं हुई। अल्लाह पाक ने उसको क़तई तौर पर हराम करार दे दिया है और फरमा दिया कि शैतान उसके ज़रिए इस्लामी मुआशरे के अफराद में नफ़रतें पैदा करना चाहता है। शराब के नशे में आकर या जुए में मुसलसल हार कर इंसान दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसी हरकत करता है कि जिससे बाहमी नफ़रत और दुश्मनी जन्म लेती है। मज़ीद यह है कि इंसान उससे अल्लाह का ज़िक्र और बिलखुसूस नमाज पढ़ने से महरूम हो जाता है। जुए के ज़रिए हराम कमाई का हुसूल इंसान को ज़िक्र की लज़्ज़त और हलावत और नमाज की चाशनी से महरूम कर देता है। फिर बड़े सख्त अल्फाज में
تنبیہ کی گئی کہ تم شراب اور جوے سے باز آتے ہو یا نہیں۔ اس کے بعد حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس کی جزا کا بیان ہے۔ ہاں، مچھلی کے شکار کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی قدرت کے دو مظاہر کا ذکر ہے کہ وہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور بہت بخشش کرنے والا مہربان بھی ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح کا عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو کس چیز کا مستحق بناتا ہے، سزا کا مستحق بناتا ہے یا رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ پھر آیت نمبر 101 میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار لگیں۔ یہاں پر یہود کی مثال دی گئی کہ وہ اللہ کا حکم آنے پر غیر ضروری سوالات کرتے تھے اور اللہ پاک کی طرف سے جوابات آنے پر مزید پابندیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے، اب ان پابندیوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی اور اس ہولناک دن کے حساب کتاب کو یاد دلایا گیا ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، تو ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، تو سمیع ہے، بصیر ہے، تو جانتا ہے تیرے بندوں نے کیا جواب دیا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر انعام کیا، اس کو یاد کرو۔ پھر آیت نمبر 112 میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ آسمان سے کوئی دسترخوان بطور نعمت اتار دے، اس میں سے ہم کھائیں گے اور ایک قلبی اطمینان پائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سر کو جھکا کر اللہ پاک سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہ نعمت نازل فرماؤں گا، مگر پھر جو شخص اس نعمت کو دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو اس سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے عید ہی فرمایا، اور اسی لیے اہل اسلام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دن کو عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناک منظر کشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے تذکرے پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ انعام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں۔ وجہ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کا حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمان و زمین، ظلمت و نور کو پیدا کیا، اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک ظاہر و باطن پر ہر عمل کو جاننے والا ہے۔
پھر آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے تو جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اسے جادو ہی قرار دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر دور کے کفار معاذ اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ استہزاء کرتے آئے ہیں۔ آپ زمین میں مشاہدہ کر لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کے عبرتناک انجام کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں مگر ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے۔ پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کا کلام سنتے ہیں مگر ان کے دلوں پر ایسا پردہ چڑھ گیا ہے، ان کے کانوں کے اندر ایسی روئی پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن کی باتوں کا اثر قبول نہیں کرتے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو اپنی کوتاہیوں پر پھر وہ افسوس کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب کی صورتیں ایک تو تباہ کن آندھیاں اور طوفانی بارشیں ہیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب، زلزلے اور قحط سالی ہے۔ اوپر کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، اور جو ماتحت لوگ ہیں وہ نافرمان ہو جائیں، اور اس امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جانا بھی ایک صورت عذاب ہی کی ہے۔ آیت نمبر 74 سے 79 میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کے خلاف دلیل قائم کر دی۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں، اور وہ شروع ہی سے ہر وقت معرفت الہی سے شناسا ہوتے ہیں۔ اس عقیدہ کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں بیان کردہ واقعے کو ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بت اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشیں پیرایا میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہو رہے ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، اگر مجھے میرے رب کریم نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں سے ہو جاتا۔ اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے جو چاند کو معبود مانتے تھے، انہیں ابراہیم علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ان کا رد کرنے کے لیے ہی تھیں۔ چاند کے معبود نہ ہونے پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہی دلیل بیان فرمائی، اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابل فنا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمائی، میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا، اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند، سورج کے بارے میں
فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے اور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے دن رات کے فرق کو اور سورج چاند کے غروب ہونے کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سورج، چاند، ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کرنے کے بعد اپنا عقیدہ اور دین حق کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا رہ کر میں اللہ پاک کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، لہذا تم پر اب بھی کوئی آفت آئے گی۔ تو خلیل اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ پھر کمال اختصار کے ساتھ 3 لائنوں میں 18 انبیاء اور رسول کا تذکرہ اور تعریف بیان کی گئی ہے۔ پھر قدرت خداوندی کی ایک کائناتی حقائق میں مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت اور پودے پیدا کیے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے مقرر کر دیا۔ خشکی اور تری میں راستہ متعین کرنے کے لیے ستارے اسی نے بنائے ہیں۔ آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے ہیں جن کے اندر سبزیاں، پھل، کھجوریں اور انگور بنائے، جو گچھے والے بھی ہیں اور بغیر گچھے کے پیدا ہونے والے بھی ہیں۔ پھلوں کے موسم میں دیکھو کیسے خوشنما اور بھلے لگتے ہیں۔ علم، سمجھ بوجھ اور ایمان رکھنے والوں کے لیے قدرت الہی اور وحدانیت کے اس کے اندر واضح دلائل موجود ہیں۔ پھر اخیر میں توحید کا بیان اور شرک کی نفی کی گئی ہے کہ مشرکین جنات کو معاذ اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں معاذ اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ مخلوق پر نگہبانی فرمانے والا ہے، وہ سب کو دیکھنے والا ہے اور کوئی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ حق سے نظریں چرا لے یا حق کی روشنی میں کائنات کے اصل حقائق کو دیکھ لے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گر پڑے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔